Usman Sheikh Saab of the OZ Group, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and all the awardees जिन्होंने startups के हवाले से बड़े funds भी raise किए. It's a pleasure to be here कि आप लोगों को एक ecosystem और एक community बनती चली जा रही है जिसका पुराने ज़माने की कॉमर्स से ताल्लुक़ उसका कम है. जब मैं बड़ी खुशी की बात है इस वक्त में अगर अवार्ड दे रहा होता जनरल कॉमर्स के एतबार से तो सब नौजवान नहीं होते, मिडिल एज और मिडिल एज से ज़्यादा के लोग होते. अब यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये जिस अंदाज से डेमोक्रेटाइज़ किया है नई दुनिया के अंदर चौथे सनती इनकलाब ने, उसने डिमोनेटाइज़ किया है, डेमोक्रेटाइज़ किया है, डिसरप्ट किया है, सब चीज़ों के एतबार से हिला कर रख दिया है पुराने ज़माने की तिजारत को. और पुराने ज़माने की तिजारत इनफरादी एतबार से बड़े अरसे तक डाक पर चली, टेलीफोन्स पर चली, और किसी को पता नहीं होता था कि ग्राहक कहाँ है तो कस्टम्स वालों के पीछे पड़ते थे कि भाई ये माल किधर जा रहा है तो हम उसको भी लिखें. आहिस्ता आहिस्ता जब ये मासेस के अंदर ये चीज़ आ गई और सर्विसेज के एतबार से आ गई तो दुनिया पाकिस्तान की मार्केट भी बन गया. दुनिया पहले तो सिर्फ पाकिस्तान अपनी मार्केट थी ना, पाकिस्तान के अंदर ही तलाश करो, झक मारो, इधर बेचो उधर बेचो. ये जो डिजिटल इंक्लूजन हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया के हर कोने में जाएगी. जिस कोने में इंटरनेट जाएगा वहाँ तक पाकिस्तान की आवाज़ जाएगी. तो फील्ड आपकी मार्केट सारी दुनिया हो गई. एक तो ये हुआ. दूसरे ये हुआ कि जब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आई और मुझे सदर बनाया गया तो मैंने सबसे पहले एक मजमून लिखा, पाकिस्तान इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंप्यूटिंग एंड AI. अच्छा, वो एक वाइब्रेंसी क्रिएट करने की नीयत से लिखा क्योंकि हमें एज अ कंट्री अंदाज़ा नहीं था, हमारे डिसीजन मेकर्स को नहीं था, हमारे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को नहीं था, और ये नौजवान निकल रहे थे और तैयारी पकड़ रहे थे क्योंकि इनको रोशन दुनिया नज़र आ रही थी, पुराने इस्टेब्लिश ब्रिक मॉर्टर लोगों को नहीं नज़र आ रही थी. यही हाल एजुकेशन सेक्टर का था. यही हाल हर एतबार से अब भी काफ़ी स्लो है कंपेयर टू द फैक्ट कि आप जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं उस तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग नहीं है. अच्छा, ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ बल्कि दुनिया के अंदर ये रफ्तार पुराने सिस्टम्स का जो प्रेशर आ रहा है तो दुनिया भी उसको कम समझ रही है. तो लिहाजा मैंने जो इस साल 10 किताबों का चुनाव किया लोगों के लिए, उसके अंदर 3 किताबें सिर्फ इस चीज़ को एड्रेस करती हैं कि जो फैसला करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर सियासतदान, जिनके अंदर पार्लियामेंट, जिनके अंदर जुडिशरी, सोशल मीडिया के लोग सब के दरमियान और एक्चुअल व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू, उसके दरमियान एक टेक्नोलॉजिकल गैप है. तो 3 किताबें मैंने सिर्फ इसलिए पिक की कि वो टेक्नोलॉजिकल गैप ख़त्म हो. अच्छा, कितना मुश्किल टेक्नोलॉजिकल गैप है ये तो आपको भी मालूम है, और इसकी एक्सपेंशन का या बढ़ोतरी का जो इम्कान है वो आप जानते हैं और दुनिया इससे, यानी पुरानी दुनिया इससे वाकिफ़ नहीं है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. ये कोविड की वजह से लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा मजबूरन उठाया. ये मजबूरी कैफियत थी. टूल्स मौजूद थे, एबिलिटी मौजूद थी, इंटरनेट मौजूद था, मगर हमने नहीं किया. और अगर ये कोविड नहीं आता, जहाँ बहुत सारी आजमाइशें और बहुत सारे लोगों की जानें गईं, अगर कोविड नहीं आता तो पाकिस्तान के अंदर भी वो जो बड़ी तब्दीली है तालीम के और हर चीज़ के हवाले से वो नहीं होती. जबकि टूल्स, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, टूल्स मौजूद थे
اور تعلیم کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا ٹولز موجود تھے کہ میں 2007 کے اندر شینزن کے اندر میں نے یہ کہا اور اس کے لیے کوشش کی ڈینٹل فیڈریشن میں، کیونکہ اس سے میرا تعلق زیادہ تھا، ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن اور ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن جس کا میں صدر رہا، تو وہاں پر میں نے تقریر یہ کی اور کہا یہ کہ اگر ایک اچھی یونیورسٹی امریکہ کی مثال کے طور پر، میں نے مثال اپنی یونیورسٹی کی دی، یونیورسٹی آف میشیگن کی، کہ وہاں کے اگر ویڈیو لیکچرز پاکستان کے ڈینٹسٹ کو مل جائیں تو پاکستان کے ڈینٹسٹ جو ہے وہ 3 سال کے اندر ہی ول بی دا بیسٹ ان دا ورلڈ آلسو اینڈ دین اٹ ول جنریٹ اٹ سیلف۔ اور میں نے کوشش کی ٹفس کے ساتھ، MIT کے ساتھ، کہ کاپی رائٹ فری لیکچرز کا اہتمام کیا جائے، اور ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کی جو کانفرنسز ہوتی تھیں ان کے اندر میں نے یہ کیا کہ جس کو بھی ہم سپورٹ کرتے تھے، فنڈ دیتے تھے کہ تم لیکچر دو دنیا کی کانفرنسز میں، جس کو بھی سپورٹ کرتے تھے اس سے کاپی رائٹ ہٹوا دیتے تھے کہ سب کے لیے اوپن سورس معاملہ ہو جائے۔ اچھا، ہم نے بات کی جب کہ اوپن سورس کرو اور انفارمیشن دو، اور پھر ایک خان اکیڈمی تھی جو اس طرح کی ایجوکیشن کرتی تھی، اور پاکستان میں پیچھے پڑا رہا ہر ایک کہ بھئی یہ ایجوکیشن کا سب سے آسان حل یہ ہے، مگر چلو جب تک کووڈ نہیں ہوا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، جو بھوکا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ جلدی یہ چیزیں پکڑنی چاہیے، اس کو تو خوشبو آ جانی چاہیے تھی کھانے کی کہاں سے دور سے۔ ہم بھوکے اس معنی کر کے تھے کہ ہم ترقی کے راستہ دیکھ رہے ہیں، ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ڈیولپڈ کنٹری کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو یہ ٹولز ہم کو پہلے استعمال کرنے چاہیے تھے، مگر کوئی بات نہیں، اب ہم نے پکڑ لیا۔ اب جب ہم نے پکڑ لیا تو آپ جتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیومن ریسورس کو میچ نہیں کر پا رہے، اور جہاں پر ہیومن ریسورس کو ہم نے ٹچ کیا ہے وہاں سے ٹریمینڈسلی بریلینٹ بچے نکل رہے ہیں۔ کہاں آپ لوگ مثال کے طور پر، اور کہاں آپ تصور کریں کہ جتنا آپ نے سٹارٹ اپس نے انویسٹمنٹ پروکیور کر لیا ہے، یہ اسٹیبلش فیملیز اتنا نہیں کرتی تھیں، کئی جنریشنز میں جا کر کرتی تھی۔ تو ہوا کیا ہے، دنیا اب اس طرف جا رہی ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں جو آسان ہے سمجھنے کے لیے، کہ جیسے بجلی آئی دنیا کے اندر تو وہ بجلی جو ہے وہ ہر انسان کے اوزار کے اندر لگ گئی۔ اگر کارپینٹری کا آری تھی وہاں بجلی لگ گئی، اگر اس کا برما تھا وہاں بجلی لگ گئی، کھڈیاں تھیں اس میں بجلی لگ گئی، تو ہر چیز میں بجلی لگ گئی ایگزسٹنگ انسٹرومنٹالوجی میں۔ اینڈ آئی گیو دس ایگزامپل ٹو دا جنرل پیپل آف پاکستان ایز ویل ایز دا ڈیسیشن میکرس کہ اے آئی ریلیٹڈ یہ اسٹارٹ اپس والا معاملہ یہ اب ہر ایگزسٹنگ بزنسز میں فٹ ہوگا، چاہے وہ سبزی کیوں نہ ہو۔ آپ امیجن کریں نا، سبزی والا سبزی بیچتا ہے نا، آج کل اسٹارٹ اپس اس بات کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں کہ سبزی آپ کے گھر پہنچ جائے۔ کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کرے تو یہ ہی از اسٹوپنگ ڈاؤن ٹو اے ڈفرنٹ لیول، اور آج کل تو سب سے بڑی کمپنیز یہی کام کرتی ہیں کہ سبزی پہنچا دیتی ہیں، تو لہٰذا اپارچونیٹیز بہت ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان کی اپارچونیٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ اینڈ آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپلز۔ ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جتنی تیزی سے آپ لوگ بھاگ سکتے ہیں، اگر ہم بات کریں ایکسپورٹس کی، تو پرائم منسٹر کو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یار ود ان اے فیو ایئرز وی کین ریچ $50 billion آف ایکسپورٹس، اگر ایکسپورٹس ہی ہماری خواہش ہے۔ ایکسپورٹس یقیناً بہت بڑی خواہش ہے کہ معیشت پر بے انتہا پریشر اس بات کا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں، جیسے گھر نہیں ہوتا، جو چیز آپ خرید رہے ہیں اتنی آپ کی آمدن تو ہونی چاہیے، باہر سے جو خرید ہے تو باہر سے آمدنی بھی ضروری ہے۔ ملک کے اندر تو ہم بہت ساری چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، ہم اپنا غلہ گرو کرتے ہیں، اپنا کھانا گرو کرتے ہیں، کہاں سٹارٹ اپس کی ضرورت ہے؟ بھائی میں تو جو ایریا دیکھتا ہوں مثال کے طور پر فارمنگ اور انڈسٹری دیکھتا ہوں، وہاں سٹارٹ اپس کی ضرورت ہے۔ فارمنگ کے اندر تو بے انتہا ضرورت ہے۔ گڈ ایگزامپل فار یو از کہ نیدرلینڈز 19 times smaller than Pakistan produces the second highest number of food goods in the world, second highest number, 19 times smaller۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کے ہاتھ میں بہت ساری ٹیکنالوجی ڈالی ہے. ورٹیکل فارمنگ کر لی ہے, اگر زمین کی قلت ہے تو ورٹیکل فارمنگ کر لی, بہت کچھ کر لیا, پانی کنزرو کر لیا, زمین کے بغیر فارمنگ کر لی, بہت ساری اپارچونیٹیز موجود ہیں. تو پاکستان کے لیے تو جیسے جیسے ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے, اس بات کا امکان ہے کہ ایک ایک پودا دیکھا جا سکے کہ اس کے اندر کیا کثر ہے, کیا مائکرو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے, پانی کی قلت ہے, کیا چیز کم ہے, کیا چیز زیادہ ہے, ایک ایک پودے پر نظر رکھی جا سکتی ہے. تو بڑی ڈفرینٹ دنیا اب سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے لیے ایک ابنڈنس ہے چیزوں کی. اچھا کیا ابنڈنس ہے؟ آپ نے ریئلائز کر لیا. دوسرے بہت سارے پاکستانی ہیں جن تک میں یہ بات آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں. جب یہ یہاں آیا تو میں نے انڈسٹریل فیملیز کو صرف یہ جتانے کے لیے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے انڈسٹریل فیملیز بہت ساری, ان میں 5-6 کے ٹاپ جو پاکستان کے سب سے بڑے رچسٹ پیپل آف پاکستان کو میں نے بلایا, اور میں نے ان کو پوچھا کہ تمہاری ورتھ کیا ہوگی اندازاً. تو کسی نے کہا 1.5, 2, 3, اس سے زیادہ کسی نے نہیں کہا مجھ کو. تو میں نے کہا کتنا ٹائم لگا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پردادا تھے, انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا مثال کے طور پر بمبئی میں, پھر ہم یہاں آئے, پھر ہم یوں ہوا, پھر یہ ہوا, پھر میرے ابا نے کیا. تو 4 جنریشنز کی کہانی انہوں نے سنائی ٹو ریچ 2 بلین اور 1 بلین اور 3 بلین, جسٹ ٹو ریچ generations, 70 years in some cases اور 80 years in some cases. پھر میں نے ان کو کچھ پاکستانی آئیکونس کی اس معنی کر کے مثال دی, جس کے اندر یقیناً کریم بھی تھا. تو میں نے کہا کہ ان کی ہسٹری 4-5 سال, 6 سال, 7 سال کی ہے, اور یہ they've made enough impact in economy and society and in their own personal wealth within a short span, not even 1 generation. آپ لوگ ماشاءاللہ not even 1 generation یار. اچھا یہ جو ایمانسیپیشن ہے اور ڈیموکریٹائزیشن ہے, اس کا یہ کہ بہت اچھی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اچھی تعلیم اس معنی کر کے کہ آپ پہچان لیں, مگر ایلیٹ سکولز کے ذریعے جانا اور یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے ایک چیز شروع کی تھی جس میں سب لوگوں نے مدد کی کہ پریسیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے اندر جیسے آپ نے اسکل سیٹس کی بات کی, تو ہمیں سارے اسکل سیٹس چاہیے right up to the top. We need PhD researchers, right? Of course we do. We need to give skill sets to even the people who have passed middle in Pakistan. Middle means 8th class سے جو نکلے ہیں نا, ان کو بھی اگر ہم skill sets دے دیں تو we elevate the family, we elevate the entire society. اور small and medium enterprises back bone بنتی ہے معاشرے کی, تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان تک پہنچنی چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ میٹرک پر آ جائیے, انٹرمیڈیٹ پر آ جائیے, تو پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز پروگرام شروع کیا MOIT نے خاص طور پر ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. اور you know how many people attended that program? It was free online for 6 months. 22 لاکھ. تو پوٹینشیل 22 لاکھ لوگ موجود ہیں جو ان ٹولز کو, جن ٹولز کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کریں. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اچھا 22 لاکھ نے استعمال کیا, اور پھر ان میں اچیورز کو میں نے ایک لسٹ منگائی جو میری میز پہ پڑی ہوئی ہے, جو آتا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں. میں بھی ایک سیلز مین بنا ہوا ہوں آپ کا, اپنے ملک کا سیلز مین بنا ہوں. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہوں جب میں IT کو کسی گفتگو کے اندر فٹ نہیں کر رہا ہوں. تو میں وہ میرے میز پر رکھا ہوا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جناب 5 ٹاپ اچیورز کے نام ہیں اس میں, اور دیز آر پرابلی میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 19 سال کا. اینڈ آل آف دیم, دیز 5 جن کی لسٹ میرے پاس ہے, دے ہیو میڈ مور دین $120,000 لاسٹ ایئر. آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اینی ادر انڈسٹری وہ آپ کو ایسا موقع دے گی؟ ایک زمانہ تھا ہم سوچتے تھے کہ بہت سارے معاشروں کے اندر ڈرگز نے اس ٹائپ آف منی کمایا ہے.
یہ اسٹارٹ اپس اور آئی ٹی جو ہے یہ انٹلیکچوئل ڈرگ ہے ضرور، کیونکہ اس کے اندر اتنا اسٹیمولیشن ہے ٹو اچیو اینڈ اچیو فاسٹ، اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ از لنکنگ تھنگس. دیر از سو مچ ڈیٹا ان دا ورلڈ ٹوڈے. جب میں الیکشن لڑ رہا تھا 2008 کی تیاری کر رہا تھا، پارٹی نے بائیکاٹ کیا، تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے نقشے چاہیے، مجھے لیئرنگ چاہیے، میں لیئر کرنا چاہتا ہوں نقشوں پر. ووٹر کے پاس کیسے جاؤں گا؟ تو کسی نے کہا سوئی سدرن گیس کے پاس جاؤ، ان کے پاس ہوں گے ساری کانسٹیٹوئنسیز کے. 2013 کے اندر بھی میں نے ایک کوشش کی، اور پھر جب گوگل میپس آ گیا تو میں نے خود اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ڈیجیٹائز کر کر لیئر بائی لیئر مسجدیں اس پہ ڈالیں. ایک لیئر مسجد کی ڈالی، ایک لیئر میں نے ان ووٹرز کی ڈالی جو ہمیں ووٹ کر چکے ہیں. تو لیئرز پر لیئر، اس کو ٹولز کو میں استعمال کرنا چاہتا تھا. اور جب ٹولز استعمال ہوتے ہیں تو ریچ بڑھ جاتی ہے. آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ کمال یہ کیا ہے کہ آپ کی ریچ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے چند لوگوں پر نہیں، ہزاروں لوگوں پر، سینکڑوں لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی. دس از واٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز اے بریلینٹ فیوچر. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میں نے پچھلے دنوں صرف ٹیسٹ لے رہے تھے تو 25,000 بچے تھے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں. لاسٹ میرے خیال سے 2 سنڈیز اگو 25,000 بچے تھے. اس کے اندر 3 لوگوں کو پریزنٹ کیا، صرف جو پہلے کر چکے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے کیا دکھایا کر کے. ایک کارپینٹر تھا جو، کیونکہ سیلانی واز ورکنگ ود اس، تو ایک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ایک کارپینٹر تھا، اس کا بیٹا تھا 8,000 روپے کے پر کام کرتا تھا. تب اس نے اے آئی کیا، بلاک چین یا کس چیز پر اس نے تھوڑا سا اسپیشلائز کیا. اینڈ ہی میڈ ان دا فرسٹ ایئر ہی میڈ $50,000، اور اس کے بعد اب اور آگے نکل گیا. تو وہاں بھی ہم نے 3 لوگ کھڑے کیے. ون ینگ مین آف 19 year old میڈ ہز فرسٹ $500,000. امیجن یہ جو 5 میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے، کوئی کہاں کہاں کے تھے دیکھیں. ایک گلگت، ایک شیگر کا تھا، ایک جھنگ کا تھا، ایک سوات کا تھا، دور دور کے علاقے. ورنہ یہاں لاہور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ بزنس فیملی سے نکلا نہیں نکلے. دیز آر جسٹ دا پیپل فرام ویری اسمال lower class backgrounds. They have found this window and they have come aboard on that. اچھا، مگر میں آپ سے ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں. اس وقت کانوں میں سے، یعنی میں آئی ایم ایگزیجریٹنگ بٹ ایگزیجریٹنگ ان دا رائٹ سینس، کہ فارمرز کے پاس اس سال پاکستان میں 1.1 ٹریلین روپیز ایکسٹرا آیا ہے. انڈسٹریز نے 900 ارب روپیہ اس ماحول کے اندر بنایا ہے. اور یہ جو وینچر کیپٹل ہے نا، یہ پاکستان کے اندر اب کلاسیفائڈ وینچر کیپٹل نہیں، بلکہ جیسے یہ بزنس مین کو بلایا تھا میں نے 5-6 خاندانوں کو، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آئی ٹی کے اندر انویسٹ کرو، اٹ ول گیو یو مچ فاسٹر ریٹرن کمپیئرڈ ٹو یور برک اینڈ مارٹر انڈسٹری. برک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں انویسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ فیزیبلٹی بناؤ، فیکٹری لگاؤ، 4-5 سال اس میں گزریں گے، پھر اس کے بعد پیسہ آنا شروع ہوگا. آپ کے یہاں تو 4-5 سال والے کچھ ہوں گے، مگر 4-5 سال والے ہنڈریڈز آف ملینز میں چلے گئے ہیں آؤٹ آف دا ریٹرنز وچ دے ہیو آلریڈی جنریٹڈ. تو وینچر کیپٹل دنیا کا تلاش کر رہا ہے آئیڈیاز کو، دنیا کا، ناٹ اونلی پاکستان. یہ جو آپ نے باہر سے لائے ہیں یہ باہر کا وینچر کیپٹل ہے جو آپ کی تلاش میں ہے. دے لک فار این آئیڈیا. ایک اور چیز ہے جس کا ہم کسی نہ کسی طرح سے حل نکالیں گے. باہر کا وینچر کیپٹل، جتنے باہر کے لوگ، فار ایگزامپل اکانومسٹ نے یہ بات لکھی کہ یو ایس کا وینچر کیپٹل 2 چیزیں دیکھتا ہے، اور وہ ان آرڈر آف پرائرٹی آپ کو تعجب ہوگا. پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کس کالج کا یہ گریجویٹ ہے، آئی وی لیگ. اینڈ یو ایس وینچر کیپٹل 40% ہیز گون ٹو آئی وی لیگ گریجویٹس. ایک ٹرسٹ، ایک کیفیت ہے کہ ہاں بھائی دیکھنا اور کچھ نہیں دیکھنا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آئیڈیا ہے. مگر پہلا کہاں سے آیا، یہ کہاں سے پڑھا، ایک ریلائبلٹی ہو جاتی ہے. اور پھر آئیڈیا کیا ہے. اچھا، پرانی یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کچھ چیز ہے، مارٹگیج کرو جناب، تمہاری ورتھ کیا ہے، تمہاری انکم کیا ہے. یہ تو اس زمانے میں، آئی ٹی کے زمانے میں، دس از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از واٹ یو ہیو ہیئر اینڈ واٹ از یور آئیڈیا. اینڈ یو کین. میں ماسٹرز، ڈبل ماسٹرز کر کے پاکستان آیا جناب. میں نے کہا بینک کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے کلینک بڑھانے کے لیے مجھے لون چاہیے. انہوں نے کہا تم کیا گروی رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتا.
I didn't get a loan. اچھا، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا مستقبل کیا ہے، اور مستقبل میں آئیڈیا اور ایک تھوڑی بہت ٹرسٹ وردینس ہو، ناٹ یور ویلتھ. اس وقت حکومت اس ساری چیز کو پش بھی کر رہی ہے. کامیاب جوان اسمال اسٹارٹ اپس کین گیٹ لونس ایٹ آئیدر نو انٹرسٹ اور ویری لو انٹرسٹ، یعنی 10-15 لاکھ تک. تو بلکہ پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے تو مزید انٹرسٹ فری لونز کی بات کی ہے. تو آپ کی جو ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں نا، دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی آپ خود ترقی کرتے رہیے، مگر اس وقت اتنا پیسہ اور اتنی اپارچونیٹیز دنیا میں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا نا کہ اس کو میں لوگ بتاتے تھے نہیں اپنے اسکل سیٹس، آرٹیسانس بتاتے، جنریشنز گزر جاتی تھیں بتاتے نہیں تھے اسکل سیٹس، کیونکہ ایک نیرو مارکیٹ تھی. آپ کی مارکیٹ تو اتنی بڑی ہے کہ آپ جیسے 50,000 بچے پاکستان میں ہوں تو دنیا میں ان کی مارکیٹ. دیر از مور ڈیٹا ان دا ورلڈ ٹوڈے دین دا ہیومن ریسورس ٹو ہینڈل دیٹ ڈیٹا. دس از واٹ وی ٹاکڈ ود بل گیٹس. بل گیٹس یہاں پر آئے تو ہماری ان کی بات یہی ہوئی تھی کہ اتنا ڈیٹا ہے، ایوری منٹ ڈیٹا از بینگ میڈ آن یو اینڈ می. اتنا ڈیٹا ہے کہ ہیومن ریسورس نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. ٹیکنالوجی کیچ اپ کر رہی ہے، اسٹوریج اسپیس بہت ہو گئی، بٹ ڈیٹا ہینڈلنگ نیڈز ڈیٹا ایز آئل نیڈز اے مشین ٹو گو ان ٹو بی اینالائزڈ. دیٹس وائی AI comes in and lot of stuff comes in. That's why all of you come in. آپ ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی پہنچ بڑھا رہے ہیں اور ہر سیکٹر کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. بٹ ٹائم ول کم، ایون کوانٹم کمپیوٹرز مے بی ان اے کپل آف ایئرس. جو ڈیٹا ہینڈلنگ اس وقت دنیا کے پاس ڈیٹا بہت ہے، ہینڈلنگ کم. جتنی آپ نے فرمایا کہ پاپولیشن از ناٹ اے برڈن، ڈیفینیٹلی اف یو انکریز دا لیول آف دیئر ایجوکیشن تو یہ جو بلج ہے یہ ایڈوانٹیجز ہو جائے گا. اور the number of people needed in IT in the world are more than the world can produce. So therefore the world is open, or I thank all of you for showing youngsters the way. And I don't know how much more اس کو آپ بار بار دکھائیں گے. لوگ دیکھ کر، جب میں فارمنگ کے اندر اب 15-20 سال پہلے جب میں بات کرتا تھا، سیاست میں تو تھا، تو یہ ایک فارمر کے متعلق یہ کیفیت تھی کہ اس کو جتنا کہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو برابر کا کھیت کے اندر اگر اچھی کاشت ہوئی، دیٹ از واٹ افیکٹس ہم. تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر، تو جتنا آپ دکھائیں گے، جتنا آپ ایونیوز کھولیں گے. فیس بک فار ایگزامپل ایجوکیٹڈ 5,000 وومن ان پاکستان لاسٹ ایئر کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو کس طرح سے مارکیٹ کریں. اور اس سال کے لیے ہم نے ان سے یہ کہا کہ 1 لاکھ کو کرو، تو وہ 1 لاکھ کو کر رہے ہیں. دیر از سو مچ پاپولیشن آف وومن سٹنگ ایٹ ہوم نیڈنگ ٹو جسٹ ہیو ایکسیس ٹو دا ٹولز وچ یو آر یوزنگ. تو آپ ترقی کریں، مگر ساتھ ہاتھ پکڑ کر اس قوم کو آپ اٹھا لیں گے. باقی اور کوئی چیز اتنی تیزی سے نہیں اٹھا سکتی جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.